पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा। कोर्ट है, उसमें ख़ास तौर पर उलमा हजरात भी हमारे पीछे बैठे हुए हैं और आप हजरात भी सब साहिब शूर हैं और एजुकेटेड हैं, तो ये कुछ हालात के ऊपर ये एक रिपोर्ट है, आप इसको सुनिए, ध्यान से देखिए। मदरसे की अहमियत, आप सब काम आने वाली चीज़ें हैं आपके, आप सब अरबाब तमाम हैं। ये उसमें मैंने उन सारे सवालों के जवाबात दिए हैं जो आजकल उलमा पर और अहले मदारिस पर और हम पर लोग करते हैं। मोहतरम हजरात, अब मैं आपके सामने इस मदरसे की तालीमी कैफियत बयान करना भी ज़रूरी समझता हूँ, जो मदरसे के असल क़याम का मकसद है। हजरात, मदरसा वो चार दीवारी है जहाँ इंसान को इंसानियत का दर्स दिया जाता है, जहाँ जालिम को जालिम और मज़लूम को मज़लूम गर्दाना जाता है, जहाँ शिद्दत पसंदी नहीं बल्कि मुल्क से मोहब्बत और आवाम से उल्फत की तालीम दी जाती है, जहाँ गुरूर व तकब्बुर बुग़्ज़ व हसद से परहेज़ ही नहीं बल्कि ज़मीन पर अकड़ चढ़ चलने से भी मना किया जाता है। इस्लामी दुनिया में दीनी मदारिस को जो मरकज़ी हैसियत हासिल है वो किसी और इदारे को हासिल नहीं है। किसी भी मुल्क के अवामी हलकों में दीनी शऊर जितना ज़्यादा होगा, मदारिस का असर और रसूख भी उतना ही ज़्यादा होगा। मदरसे का वजूद इस्लाम और मुसलमानों के लिए किस कदर ज़रूरी है उसे हर वो इंसान समझ सकता है जो इस्लाम से मामूली सी भी वाक़फ़ियत और आशनाई रखता है। मदारिस जहाँ दीन की तबलीग व इशाअत के अहम ज़राए हैं, वहीं पूरे मुल्क और मुआशरे के लिए भी इंतहाई नफ़ा बख्श हैं और इसका एहसास हुकूमती एहलकारों को भी है। आज मुस्लिम कौम क्यों तरद्दुद का शिकार बनी हुई है, उसकी बुनियादी वजह इस्लामी तालीमात से मुकम्मल इन्हिराफ करके दीगर उलूम को अपनाना और उसी को अपने लिए मशल राह समझना है। मदारिस की तारीख़ इतनी ही पुरानी है जितनी इस्लाम की। दीनी मदारिस का एक मखसूस निसाब होता है जो इंतहाई पाकीज़ा और नूरानी माहौल में मदरसों में पढ़ाया जाता है। इन्हीं मदरसों के बारे में शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि इन मदरसों को इसी हालत में रहने दो, गरीब मुसलमानों के बच्चों को इन्हीं मदारिस में पढ़ने दो। अगर ये मुल्ला और दुर्वेश न रहे तो जानते हो क्या होगा? जो कुछ होगा मैं यूरोप के दौरे पर अपनी आंखों से देख आया हूँ। अगर हिंदुस्तानी मुसलमान इन मदरसों से महरूम हो गए तो बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह अंदलुस में मुसलमानों की 800 साला हुकूमत के बावजूद आज गरनाता और करतब्बा के खंडरात और अलहुमरा के निशानात के सिवा इस्लाम के पैरवों और इस्लामी तहज़ीब के आसार का कोई नक्श नहीं मिलता। मस्जिद करतब्बा जिसकी दीवारों पर मुसलमानों के जाहो जलाल के नक्श आज भी मौजूद हैं, वो गिरजाघर में तब्दील हो गई। भारत में भी आगरे के ताज महल और दिल्ली के लाल किले के सिवा मुसलमानों की 800 साला तहज़ीब का कोई निशान नहीं मिलेगा। बिलाशुबा एक तारीख़ी हकीकत है कि इन मदारिस ने बर्र सगीर में बिलखुसूस दीन इस्लाम की हिफाजत में नाकाबिल फ़रामोश खिदमत अंजाम दी हैं। दुनिया की निगाहों में खामोश मगर ठोस अंदाज में ये मदारिस खिदमत दीन में निहायत यकसुई के साथ मसरूफ़ अमल हैं। मुआशरे की बुनियादी दीनी ज़रूरतों की तकमील और साले समाज की तश्कील में शब रोज़ लगे हुए हैं। सर्द गर्म हालात का मुकाबला करते हुए, शीरीं और तल्ख मरहलों से गुज़रते हुए, मौजे बलाखेज़ के तेज़ व तुंद थपेड़ों से निबरद आज़मा होते हुए, बाद मुखालिफ के सामने सीना सफ़र होते हुए, इंसानियत की तामीर, अफराद की तैयारी और तहफ़्फ़ुज़ दीन के लिए हमा वक्त मसरूफ़ हैं। अगर किसी मुल्क में दीन तसलसल के साथ और पायदार तरीके पर बाकी रह सकता है तो वो दीनी तालीम से ही बाकी रह सकता है। और देखने वालों ने इसका मुशाहिदा किया है, पढ़ने वालों ने इसका मुताला किया है कि जिन इलाक़ों में दीनी तालीम का सिलसिला बंद हो गया वहाँ से इस्लाम का बिल्कुल ख़ात्मा हो गया।
معاشرے کی دینی ضروریات کی تکمیل میں مدارس کی حیثیت اس کسان کی سی ہے جو زمین کے ہموار کرنے، فصل اگانے، کٹائی سے لے کر غلہ اور اناج کے مارکیٹ میں پہنچنے تک اپنی ساری توانائی اور قوت اس کے پیچھے خرچ کر دیتا ہے، جو غلہ تمام انسانوں کی آسودگی اور بھوک مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دین کے تمام شعبوں کو زندہ، بیدار اور متحرک رکھنے میں مدارس کی یہی مثال ہے۔ ایک اعتراض، آج کل ایک بات مدرسوں کے تعلق سے بطور اعتراض کہ یہ کہی جاتی ہے، علماء حضرات دھیان سے سنیں، کام آنے والی بات ہے آپ کے، کہ موجودہ دور میں دینی مدارس صرف دینی علوم کی حد تک محدود ہو کر رہے ہیں۔ یہ ایک اعتراض ہے مدرسوں کے اوپر جو ہوتا ہے، جبکہ ان کو مروجہ عصری علوم کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ دینی مدارس کو بوقت عالم دین، ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ پیدا کرنا چاہیے۔ مدارس کے فاضل دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کے بھی ماہر ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ آج کوئی اگر لا کالج قائم کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف قانون کی تعلیم پڑھانا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوال ان سے نہیں اٹھاتے کہ لا کالج سے تو صرف قانون داں پیدا ہوتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ یہ سارا نزلہ دینی مدارس پر ہی کیوں یہاں گرتا ہے؟ یہاں سے جو طالب علم فارغ ہو کر ہو وہ بیک وقت عالم بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، لائر بھی ہو اور انجینئر بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں ایک مثال پیش کرتا ہوں، دیکھیے، میرا بھانجا ہے ایک، وہ حافظ بھی ہے اور عالم بھی ہے، اور وہ LLB کی اس نے ابھی فارغ ہو گیا، وکیل بن گیا، لیکن اس نے ذریعہ معاش وکالت کو منتخب کیا ہے، نہ کہ مدرسے کی زندگی کو۔ اگر مدرسے سے پیدا ہونے والا بچہ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹری کے پیشے کو وہ ذریعہ معاش بنائے گا اپنا، نہ کہ مدرسے کی زندگی کو، تو اس سے دین کا، ڈاکٹر بننے سے دین کا کوئی فائدہ اس سے نہیں ہو رہا۔ اگر وہ پیسہ کما رہا ہے تو اپنی ذات کے لیے کما رہا ہے۔ اگر کوئی لوئر بن گیا مولوی صاحب تو اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہ کوئی دین کی خدمت کر رہا۔ تو ان کے اعتراض کی بنیادی وجہ یہ ہے، دیکھیے، وہ بیچارے یہ نہیں سمجھتے کہ دینی مدارس کا مقصد در حقیقت دینی علوم کے ماہرین پیدا کرنا ہے۔ معاشرے کو جہاں میڈیکل سائنس درکار ہیں، وہیں ایسے لوگ بھی درکار ہیں جو علوم قرآنی و سنت کے ماہر ہوں۔ جب ایک آدمی ایک میدان میں ماہر ہے تو اس سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ دوسرے میدان کا بھی ماہر ہو، یہ تو بالکل غیر منطقی بات ہے اور عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے، اے بچوں، یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، دوسرا اعتراض اہل مدارس پر یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دینی مدارس کے فارغین کو عموماً ذریعہ معاش یا تو مسجدوں میں ملتا ہے، امامت کرے گا، یا مدرسوں میں مدرسی کرے گا اور اس سے اپنے بچوں کی کفالت کرے گا، بچوں کے پرورش کرے گا۔ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے، بس کیوں نہ ان کو کوئی ہنر سکھا دیا جائے، کسی کو درزی کپڑے سینے کا ہنر سکھا دیا جائے، کسی کو جلد سازی کا ہنر سکھا دیا جائے، گھڑی سازی وغیرہ کا، تاکہ اس کے ذریعے علماء کرام اپنے معاش کا انتظام اور انسام کر سکے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے انٹلیکچوئل طبقے کی طرف سے کہ بیچارے مدرسوں تک محدود رہتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھیے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک میدان میں کوئی شخص مہارت حاصل کرتا ہے، ڈاکٹر بنا، وہ کوئی لوئر بنا، کوئی انجینئر بنا، اس نے اپنے میدان میں ایک مہارت حاصل کر لی فور ایگزامپل، تو فطری بات ہے کہ اس کا ذریعہ معاش بھی اسی میدان سے وابستہ ہوگا۔ مثال کے طور پر میں مولوی ہوں، میں نے اپنے فن میں کسی حد تک یا سب نے مہارت حاصل کری،
تو میں اپنا ذریعہ معاش اسی میدان عمل کو بناؤں گا، مدرسے کی زندگی کو بناؤں گا۔ اب اگر کوئی ڈاکٹر ہے فور ایگزامپل، تو اپنوں بچوں کی کفالت کے لیے ذریعہ معاش ڈاکٹری کو بنائے گا نا وہ۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے یہ کہیں کہ جو MBBS ڈاکٹر ہے جس نے اپنی تعلیم کے اوپر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا، آپ اس سے یہ کہیں سماج میں کہ بھئی دیکھو تم ڈاکٹری تو فری کرو اور اپنا وہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے درزی کی دکان کھول لو یا پرچون کی دکان کھول لو، تو یہ آپ کی غیر منطقی بات ہوگی نا۔ ایک عالم نے 8 سال مدرسے میں لگائے، اس نے محنتیں کری، روکی سوکھی روٹیاں کھا کر گزارے کرے۔ میں اپنے طالب علم کے زمانے کا وقت بتاتا ہوں، پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی تھی ہم لوگوں کو، اور مجھے اپنے طالب علم کے زمانے کا یاد ہے، گھر سے ہم بہت کمزور تھے، مفلسی کا عالم تھا، ہاپوڑ میں پڑھتا تھا۔ ہاپوڑ کے زمانے میں کبھی میں نے پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی۔ جب بھوک لگتی تھی مجھے تو میں سوکھی روٹی کھا کر ہاپوڑ کے مدرسے میں پانی پیتا تھا میں۔ اس طریقے سے مدرسے کے طالب علم حاصل کرتے ہیں۔ آج اگر ہم علماء کے پاس میں آخری وقت میں کچھ سہولتیں کچھ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہواؤں میں اڑنے لگے۔ کبھی آپ اس طالب علم کی بچپن کی زندگی کو دیکھیے جو روکھی سوکھی گزار کر اپنا گزارا کرتا ہے، اور ہمارے اکابر کی ان زندگی کو دیکھیے جنہوں نے سوکھی روٹیاں کھا کر اپنی جوانیاں صرف کی ہیں، اور آخری عمر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فتوحات کے زمانے کھولے ہیں۔ اگر ہمارے اکابر کی فتوحات کا زمانہ ہم دیکھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہمیں ان کی بچپن کی زندگی دیکھنا چاہیے۔ تو ایک اعتراض یہ ہوتا ہے علماء کے اوپر، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگر کسی شخص کا یہ کہنا کہ عالم دین مدرسے میں پڑھائے، مسجد میں امامت کرنے کا فریضہ انجام دے اور اپنے معاش کے لیے کوئی گھڑی سازی کا کام کر لے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک ڈاکٹر سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ علاج معالجے کے لیے ذریعہ خدمت خلق تو کرے لیکن فیس نہ لے، اور ذریعہ معاش کے لیے گھڑی سازی کا دکان کھول لے۔ جس طرح ڈاکٹر سے یہ مطالبہ کرنا غیر منطقی ہے، اسی طرح علماء سے وہ مطالبہ بھی غیر حقیقی ہے۔ البتہ جو بات بالکل برحق ہے وہ یہ ہے کہ عالم کو بحیثیت عالم اپنی قوم، اپنے ملک اور اپنے زمانے کے حالات، مزاج و نفسیات اور اس کے تقاضوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اہل زمانے کے مزاج و نفسیات اور ضروریات کو جاننے اور پہچاننے کے لیے دینی مدارس میں عصری علوم کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ تو یہ مطالبہ بالکل معقول ہے آپ لوگوں کا، لیکن ایسا نہ ہو کہ جدت پسندی کے شوق میں مدارس کے مزاج اور منہج اسلامی کو قربان کر دیا جائے۔ لیکن کسی زبان یا علم میں فی نفسی ہی کوئی بے دینی نہیں ہوتی، نہ انگریزی زبان میں کوئی بے دینی ہے، اور نہ جتنی بھی سماج میں زبانیں ہیں ان کو سیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ کوئی برائی ہے۔ بے دینی در حقیقت اس ماحول اور ذہنیت سے پیدا ہوتی ہے جس کے تحت علوم حاصل کیے جاتے ہیں۔ اگر ماحول دینی نہ ہو، مدرسوں کا ہو یا مدرسۃ البنات کا ہو، اگر وہاں دینی ماحول نہ ہو تو نقاب پہن کر جانے والی بچیوں کے ذہن میں بھی بالیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاں ایمان تو کسی حد تک محفوظ ہوتا ہے، مگر عزت کے لٹیرے کسی نہ کسی بہانے سے ان کی عزت کے جامے کو تار تار کر دیتے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ دینی مدارس میں دنیاوی تعلیم اس حد تک پڑھائی جائے جس سے ان کی دنیاوی ضروریات پوری ہو جائے، وہ کسی چیز کے محتاج نہ رہیں، اور اسکولوں میں دین اتنا پڑھایا جائے جس سے ان کی دینی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں محنت کر کے اور ہائی ایجوکیٹڈ علماء کو مشورہ کر کے ایک ایسا جامع نصاب تیار کیا ہے پچھلے سال کہ جب بچہ ہمارے یہاں داخل ہوگا اور جب وہ یہاں سے حافظ ہوگا
تو انشاءاللہ وہ 8ویں کلاس پاس کر لے گا۔ اس وقت ہمارے یہاں 4 کلاسیں تک ہیں، اگلے سال ہم 1 کلاس اور آگے بڑھائیں گے اس نظام کو، اور مضبوط طریقے سے چلائیں گے اسکول کی شکل میں، فرنیچر وغیرہ بنا کے اچھے ٹیچرز ہمارا رکھنے کا ارادہ ہے، لیکن اس کو تو ایک خطیر رقم کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، حالانکہ بہت ساری اس میں ابھی بہت لمبا مضمون ہے میرا یہ، لیکن میں اس کو وقت کی قلت کی بنا پر چھوڑ رہا ہوں۔ آمد و خرچ کا حساب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ ایک دوسری بات، ایک چھوٹی سی بات، 2-3 باتیں اور مجھے عرض کرنی ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ دیکھیں یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، ہمارے ایک فاضل دوست ہیں، وہ مدرسہ چلاتے ہیں۔ وہ ایک روز میرے پاس آئے، بڑے کبیدہ خاطر تھے بیچارے، بڑے رنجیدہ۔ تو میرے پاس آئے فون کر کے تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ لوگوں کی میں ہمت کی داد دیتا ہوں علماء کے طبقے کی، کہ آپ لوگوں کی جلی کٹی باتیں، تانے تشنے، فقرے بازیاں، زبان درازیاں کس طریقے سے برداشت کر لیتے ہیں، اور میں تو حیران ہوں، میں تو کسی کی ایک بات بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور مجھے کہہ رہے تھے وہ کہ تمہارے جیسا خوددار آدمی جس نے کبھی ناک کے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دی، اور وہ اتنے سارے لوگوں کی باتیں کیسے برداشت کرتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں مفتی صاحب، یہ علماء کا جگر ہے، وہ جگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ جگر کسی کے پاس نہیں ہے گردہ۔ ہم جانتے ہیں کہ جب دین کا کام ہم کریں گے تو پتھر بھی تو ہم ہی کھائیں گے نا۔ جس پیڑ کے اوپر پھل ہوتا ہے نا، پھل، اور پھلوں سے اس کی شاخیں لدی ہوئی ہوتی ہیں، پھل توڑنے کے لیے پتھر تو لوگ اسی درخت کی اور پھینکیں گے نا، خالی پیڑ کو کوئی پتھر نہیں مارتا۔ اور پھر میں نے ان سے ایک کبھی بچپن میں پڑھی ہوئی ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ دھیان رکھیں کہ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کو چھوڑ دینا یہ بیوقوف لوگوں کی پہچان ہے۔ اگر لوگ ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں، اور ان کی باتوں کو ہم دل پر لے کر مدرسہ چھوڑ دیں، تعلیم کا کام بند کر دیں، تو یہ تو اعلیٰ درجے کی بیوقوفی ہے۔ اب جہاں دین کا کام ہوگا، شیطان تھوڑی چاہے گا کہ دین کا کام ہو جائے۔ اب شیطان لمبی سی مونچھیں لگا کر اور ڈراؤنی شکل بنا کر آسمان سے تھوڑی اترے گا، ہم مسیح تو کوئی نہ کوئی کسی کو پیدا کرے گا وہ دین کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے۔ تو دین اپنے خلاف باتیں سن کر دین کا کام چھوڑ دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم نے جو اتنی محنتیں کری ہیں یہاں، ہم نے بنجر زمینوں کو گلزار بنایا ہے، اور خدا کا شکر میں ایک بات آپ لوگوں کو اور بتا دوں، کلچھینے کی زمین کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ جہاں بیٹھ جائیں گے نا یہ علماء کلچینے کے، وہاں بنجر زمینوں کے سینے کو چیر کر وہاں سے بیل بوٹے اگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں لوگ ہمارے گاؤں کی علماء کی صلاحیتوں سے ڈرتے ہیں۔ اگر انہیں گاؤں کی زمین کے اوپر خدمت کرنے کا موقع مل گیا تو یہاں گل گلزار بنا دیں گے اس گاؤں کو یہ لوگ۔ تو یہ جگر ہمارا ہے۔ دوسری بات ایک چھوٹی سی یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی یہاں لڑکیوں کا مدرسہ کھولو، ہماری بچیاں وہاں جاتی ہیں۔ میں بالکل صاف طور پر آپ لوگوں سے کہتا ہوں، لڑکیوں کے مدرسہ کھولنے کا گناہ میں نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، ایک مشکل وقت میں ہمارے یہاں تمام اساتذہ موجود ہیں جو ہمارا اسٹاف ہے، مشکل وقت میں ان لوگوں نے میرا بڑا ساتھ دیا، اور شاید میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا اسٹاف میرے ساتھ اس قدر کھڑا ہو جائے گا جب مشکل حالات آئے۔ اور میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہے، اور اتنی ہمت کے ساتھ میں کھڑے رہے کہ آپ یقین مانیں اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو کبھی کا وہ زمین کے اوپر پٹخنی کھا چکا ہوتا۔ میں نے ابھی کہا نا کہ میں تھوڑا سا لڑکھڑایا تو ضرور تھا، تھوڑے سے پیر ڈگمگائے تو ضرور تھے،
لیکن میرے رب نے مجھے گرنے نہیں دیا الحمدللہ. میں نے خود کو بھی بچایا اللہ کے فضل سے، آپ لوگوں کے تعاون سے، اور مدرسے کو بھی بالکل محفوظ مقام تک آہستہ آہستہ لے کر گیا ہوں میں الحمدللہ. آپ لوگوں کا ساتھ رہا، اور میں آپ سے امید کرتا ہوں. دیکھیں چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، غلطی سب سے ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہو جاتی ہوں گی کبھی کبھی. پچھلے سال کچھ میں نے ایسے سخت فیصلے لیے اور حالات اس قسم کے بن گئے تھے. وقت بتائے گا، آپ یاد رکھنا، اس تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، اس وقت اگرچہ زور پڑا ہوگا آپ لوگوں پر، لیکن وقت بتائے گا کہ میرے ایسے حالات میں لیے ہوئے فیصلے 100% صحیح تھے. وقت اس کی شہادت دے گا آنے والے وقت میں کہ کس طریقے سے ہم نے اللہ کے فضل سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے قدم قدم پر جو آپ لوگوں کا تعاون رہا. اور ایک شخص کا تو میں اتنا شکر گزار ہوں کہ ہر وقت وہ شخص میرے ساتھ کھڑا رہا. آئندہ ہمارا ایک منصوبہ ہے، ہم مکمل طور پر اسکول چلائیں گے مدرسے میں، اور فیس کے ساتھ میں بچوں کو پڑھائیں گے اور اعلیٰ پیمانے پر بچوں کی تربیت کریں گے. اس سال ہمارے یہاں جو نظام چلا ہے اس کا رزلٹ ہمارے سامنے بہت اچھا ہے، تو ہمارا حوصلہ بڑھا ہے. ہم اس حوصلوں کے ساتھ میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور جو بچے ہمارے یہاں مدرسے میں داخل ہیں، ہم ان کو ہندی، انگریزی، میتھ، سائنس میں اتنا کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کے جو بچے جو بڑی بڑی فیس دے کر آپ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ میں اسی طریقے سے رہا جیسا اب تک ہے، تو ہم کمپٹیشن میں آپ کے بچوں کو مقابلے میں بٹھائیں گے، ان بچوں کے انشاءاللہ اصلاح کریں گے آپ کے بچوں کو. یہ مختصر سی رپورٹ تھی آمد و خرچ کے تعلق سے. امید ہے کہ آپ میری اس رپورٹ سے مطمئن ہی ہوئے ہوں گے. اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر بھی آپ مطمئن تو ہو ہی جائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ